अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच दुनू टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मुखातब हूं। आज हम दो मौजू पे बात करते हैं। एक तो वर्ल्ड में बदअमनी जो जारी है उस पे बात करते हैं। दूसरा ये है कि निगरान सेटअप का दूसरा जो किस्त आने वाला था वो रुक क्यों गया, और अगर रुका है तो कब आने को है। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, साथ में फीडबैक देना है और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो स्टार्ट लेते हैं वर्ल्ड में। आपको पता है कि वर्ल्ड में काफ़ी कोई महीना डेढ़ महीने से आ, एक बदअमनी का, या आप यूँ समझें कि माहौल बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले तो ये भी हुआ था कि दर कि कोयटा और कराची जाने वाली जो सड़क है, आरसीडी है, वो वट से होके गुज़रता है। तो वहाँ पे जो गुज़रने वाली गाड़ियाँ थे उनको मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके उनकी गाड़ियाँ जो है वो टायरें जो है वो बरस्ट कर दी और लोगों में खौफ हरास पैदा हो गया। आज एक दोस्त बता रहा था कि जब मैं वर्ड से खुशदार से जैसे मैं निकला वर्ड की तरफ, तो अल्लाह अल्लाह करके जैसे ही मैंने वर्ड एरिया क्रॉस किया और बेला का बाउंड्री जो है मैंने पार कर लिया, जब ज़रा कि मोबाइल नेटवर्क जो है आ गया मेरे पास, तो मेरे अजीज़ और घर वालों ने, फैमिलीज़ ने मुझे फ़ोन किया। तो वो बड़े मतलब इस दौरान बड़े ही परेशानी के आलम में थे कि किस तरह ये वर्ड का एरिया गुजर जाएगा जहाँ पे बदअमनी है। तो वहाँ चूँकि फायरिंग का सिलसिला तो जारी है, तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे गुज़रते हुए लोगों को खौफ आना शुरू हो गया है। तो एक माहौल बड़ा टेंस है, परेशान कुन है। मकामी लोग महसूर होकर रह गए हैं। तमाम तरह सूरत हाल के बावजूद अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम उठाया नहीं जा रहा। अच्छा, इससे पहले जो हुकूमत थी, निगरान हुकूमत से पहले, वहाँ पे उसके दौर में ये हुआ था कि उस टाइम का वज़ीर दाखिला, आईजी, पुलिस, कमिश्नर वगैरह, उन्होंने आने जाने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ था और बातचीत का सिलसिला भी चल रहा था, लेकिन कोई खातिर ख्वाह नतीजा सरकारी कोशिशों से तो नहीं आया। बहरहाल नवाब असलम ख़ान रैसानी और उनके भाई आजी लश्करी ख़ान रैसानी, उन्होंने जब बलोची मेड लेके दोनों फ़रीक़ैन के पास गए तो किसी हद तक इलाके में एक माहौल पैदा हो गया अमन का। फिर बदकिस्मती है कि नवाब असलम ख़ान रैसानी अपने एक फैमिली में ज़रा कि इशू हुआ था। हारून रैसानी साहब की जो शहादत का वाक़या पेश आया, तो वो फातिहा पे बैठे हैं। ज़ाहिर है कि अभी तक उसका छेलम नहीं दिया जाएगा जब तक प्रॉपर जो है वो रस्म पूरा नहीं होगा। तो ये सिलसिला भी वहीं तक, पहले जहाँ तक था वहीं तक रुका हुआ है। ये तो एक देखें, नवाब असलम ख़ान रैसानी का एक ज़ाती एक कोशिश थी, उन्हें जाके एक सुलह सफाई की, लेकिन बुनियादी तौर पर रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है ना। अच्छा, मौजूदा जो निगरान सेटअप आ गया, तो रियासत की ज़ाहिर कि अभी मशीनरी जो है निगरान सेटअप के पास है। निगरान सेटअप को आए हुए मेरे ख़्याल में आज कितने दिन हो गए, हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा हो गए, 15 दिन होने को हैं। इन 15 दिनों में ना निगरान वज़ीर दाखिला कवट का दौरा उन्होंने किया है, ना वज़ीर आला साहब वहाँ उन्होंने दौरा किया है, ना कोई ऐसा ऑफिशियल कोई समझें कि डेलीगेशन वगैरह उन्होंने भेजा है। मतलब इन 15 दिनों में मौजूदा जो निगरान हुकूमत है वो बिल्कुल उसको इसका अदराक ही नहीं है, या इदराक होना नहीं चाहता कि एक इलाके में, एक तो इलाके में जो ज़ाहिर है कि खौफ हिरास है वो अपनी जगह, दूसरी ये तो आने जाने वाले पूरा बलूचिस्तान देखें स्ट्रिक हो गया है, खौफ का माहौल है। आपको पता है 200 से 250 गाड़ियाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें चलती हैं कराची और कोयटा के लिए। तो इसमें फैमिलीज़ होती है ना, लोग होते हैं। अगर 250 के करीब अगर बसें चलती हैं, एक बस में मैक्सिमम आप मिनिमम लगा लें 30-35 बंदे होते हैं उसमें। तो आप इमेजिन करें कि किस कर्ब से वो ये सफ़र कर रहे होंगे मजबूरी में। बाकी जो ज़ाती गाड़ियों में आना जाना या बाकी ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रक वगैरह, उनके आने जाने का पब्लिक ज़रा कि एक ट्रैफिक है, बहुत बड़ा ट्रैफिक इधर से गुज़रती आती जाती है। तो ओवरऑल बलूचिस्तान का अगर आप देखें मसला है। अगर कोई बंदा ग्वादर से आना चाहता है, वो भी इस मसले में
پسا ہوا آپ اس کو سمجھیں، کیونکہ اس نے بھی اسی روٹ سے سفر کرنا ہے۔ آوارہ سے کوئی آتا ہے اسی رستے سے انہوں نے سفر کرنا ہے۔ اور کوئٹہ سے مستونگ خزدار تک یہ پورا بیلٹ، چمن سے لے کر پورا پشتون بیلٹ، جس نے کراچی جانا ہے تو اس نے اسی روٹ کو ظاہر استعمال کرنا ہے نا۔ تو لوگ ایک بالکل ایک خوف کے ماحول میں سفر کر رہے ہیں۔ تو ایشو پبلک ایشو ہے، یہ بہت بڑا پبلک ایشو ہے۔ اس پہ نہیں جانا چاہتے کہ جی معاملہ کیوں ہے اور اتنا ٹینشن پیدا کیوں ہوئی ہے، اس پہ تو بعد میں جایا جا سکتا ہے نا۔ فی الحال تو یہ ہے کہ کم سے کم ریاستی مشینری اپنا رول تو پلے کرے، لوگوں کو اس مصیبت سے چھٹکارا تو دے سکے۔ ابھی صدر اختر جان مینگل سے بھی ہماری بات ہوئی تھی، گزشتہ دن جو ہماری ملاقات ہوئی تھی اس کا تو میں نے احوال آپ کے سامنے رکھا تھا، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ علاقے کے اس ٹینس والے ماحول سے وہ بھی تو خوش نہیں ہیں۔ دوسرے فریق سے ظاہر ہے ہماری بات نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک فریق تو صدر اختر جان مینگل ہیں، ان سے ہماری ڈیٹیل بات ہوئی ہے، وہ بھی خوش نظر نہیں آ رہے ہیں اس ماحول سے۔ ابھی اس ٹینس زدہ ماحول سے نکلنا کیسے ہے اور کیسے نکالا جا سکتا ہے لوگوں کو، وہ تو موجودہ جو نگران حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، ابھی حالیہ دنوں میں وزیر اعظم صاحب نے دورہ کیا، کوئٹہ کا 3 روزہ دورہ کیا تھا، اس کے ساتھ آپ کا جو ہے وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ نگران، وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ چلے جاتے وہاں پہ صورتحال، کیونکہ وہ تو ابھی اسٹیٹ کے وزیر ہیں نا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ سرفراز بگٹی صاحب کا اختر جان مینگل صاحب کے ساتھ کوئی ظاہر کہ نظریاتی ان کا میل ملاپ تو نہیں ہو سکتا، یا ان کے تعلقات اس لیول کے نہیں ہیں، یا آپس میں میرے خیال میں سلام دعا بھی نہیں ہے جو میری اطلاع ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود وہ اس وقت اسٹیٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور وہ ایک ذمہ دار ایک پوزیشن پہ ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس طرح کا جب ماحول بنتا ہے تو اس ماحول کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اس نے رول پلے کرنا ہے۔ پھر ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، اس سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ قبائلی دشمنیوں میں کیا کیا نقصانات بلوچستان نے اٹھائے ہیں، بلوچستان کے عوام نے اٹھائے ہیں۔ تو وہ بھی آگے 3 روزہ دورے پہ یہاں بیٹھے، خاموشی سے واپس چلے گئے۔ انہوں نے بھی زحمت گوارا نہیں کی کہ وہ وٹ چلے جائیں، کوئی وہاں پہ کوئی میٹنگ یا فریقین سے ملاقات یا ماحول کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں، وہ بھی زحمت انہوں نے گوارا نہیں کی۔ اور اس پورے پیریڈ میں جب وہ 3 دن ادھر تھے، یا جب سے وزیر داخلہ بنے ہیں، وٹ کے حوالے سے ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ باقی معاملات پہ جو پنجاب میں ہوا تھا، جہاں پہ عیسائی کمیونٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو ظلم ہوا، ناانصافی ہوئی، اس پہ تو کھل کے بات کر رہے ہیں، باقی معاملات پہ بھی کھل کے بات کر رہے ہیں، اسٹیٹمنٹ بھی آ رہی ہیں، لیکن وٹ کے معاملے میں خاموشی ہے۔ وزیر داخلہ صاحب بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، صوبائی وزیر داخلہ کا ہمیں پتہ نہیں ہے کون ہے۔ ایک بار نام جب حلف لیا تھا ان کا نام آیا تھا، لیکن اس کے بعد ہمیں تو نظر نہیں آئے وہ کہاں ہیں، نہ ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ آیا ہے، نہ انہوں نے کوئی میڈیا سے بات کی، اس بارے میں کوئی بات کرنے کی کوشش کی، نہ انہوں نے یہ بتانے کی زحمت کی کہ انہوں نے وڈ والے معاملے کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، اس معاملے کو کیسے کول ڈاؤن کرنا ہے۔ صوبائی وزیر داخلہ بھی خاموش، وفاقی وزیر داخلہ بھی خاموش، اور سفر کر رہے ہیں لوگ، بھگت رہے ہیں لوگ پریشانیوں کو۔ یہ ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ پھر دیکھیں آپ کا جو نگران وزیر اعلیٰ ہے وہ تو بھی قبائلی ایک شخصیت ہے نا، ایک قبائل سے ان کا تعلق ہے، ان سے بہتر کون پھر جان سکتا ہے کہ جی قبائلی رنجشوں میں جب دو طرفہ لوگ مرتضن ہوتے ہیں تو اس سے کیا نقصانات ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ جب اس طرح چیزوں کو آپ اگنور کرتے ہیں تو نقصانات ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ یہ سیاسی ایشو ہے یا جو بھی ہے، ایک زمین کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ اس کو جس طرح بھی آپ اس کو سمجھنا چاہیں سمجھ لیں، وہ کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے اس پہ کوئی سنجیدگی کا اظہار تو ہو، کہیں طرف سے تو ہو، لوگوں کو ایک میسیج تو کنوے ہو وہاں کے لوگوں کو کہ جی ایک اسٹیٹ مشینری اس معاملے میں فکر مند ہے۔ لیکن اس خاموشی سے ایسا لگ رہا ہے
کہ لوگوں کو ایک میسیج دیا جا رہا ہے کہ جی آپ جیو مرو، ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو آپ کو اگر آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، یہ اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ آپ اپنے اے سی کمروں میں بیٹھیں، وہاں پہ یاروں دوستوں کے ساتھ چائے کافی انجوائے کریں۔ یہ ذمہ داری دی اس لیے گئی ہے کہ جو بنیادی آپ کی ذمہ داری ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں، اس کو حل کریں۔ وہ حل تو اپنی جگہ، ایک بندہ منہ سے کوئی لفظ نکالنے کو تیار نہیں ہے، کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے، جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ اب پھر توقع کیا رکھیں ان سے؟ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کیا توقع رکھا جا سکتا ہے؟ پھر پریشان کن ایک ماحول ہے۔ اب جو ذمہ دار مطلب جن کا فرض ہے، جن کو پبلک منی سے جو سہولتیں دی جا رہی ہیں، وہ اس لیے دی جا رہی ہیں کہ اس طرح کے میٹرز کو سولو کریں، لیکن خاموشی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مطلب اتنی بے حسی مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ اس کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس مسئلے کو حل کر دینا چاہیے جی۔ اچھا، اسی بدامنی سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں۔ کوئٹہ میں بدامنی چند 10-15 دنوں میں اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آج میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ جی یہ جو رپورٹ تو نہیں ہوئی ہیں، پچھلے 3 دنوں میں 18 موٹر سائیکلیں چوری ہو گئی ہے کوئٹہ شہر سے، 18 موٹر سائیکلیں، 8 گاڑیاں چوری ہو چکی ہیں، کوئی 48-50 کے قریب موبائلیں جو ہے وہ چوری ہو چکی ہیں۔ اسٹریٹ کرائم ہے نا یہ۔ اچھا، اس سے پہلے یہ موٹر سائیکل چینا جپٹی میں بہت سے لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، اسی 10-15 دنوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ کوئی یار ایک بندہ آتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا وزیر داخلہ کدھر ہے یار؟ اس نے امن امان پہ کوئی، میں نے تو نہیں سنا ہے، میں ڈائریکٹ جرنلسٹ ہوں، میں نے نہیں سنا ہے کہ صوبائی وزیر داخلہ نگران نے امن امان پہ، کوئٹہ کی امن امان پہ، بلوچستان کی امن امان پہ کوئی میٹنگ بلائی ہو، کوئی پولیس والوں کو بلایا ہو کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے شہر میں۔ آپ یقین مانیں پہلے تو یہ سریاب یا نواکلی یا اس طرح کے علاقوں میں آپ خوف زدہ ہوتے تھے، لوگ رات کو مغرب ہونے سے پہلے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ ابھی تو جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں اس کو پوش علاقہ کہا جاتا ہے، یہاں پہ موبائل چھینی جا رہی ہے۔ جہاں میں بیٹھا ہوں میرے دفتر سے باہر، میرے رپورٹر کا میرے دفتر کے باہر جو ہے فون، وہ کال سن رہے تھے، ادھر سے موٹر سائیکل والا آیا، اس نے چھین لیا موبائل اور چلے گئے۔ اچھا، پھر مجھے اسی بندے نے کہا، کیونکہ وہ اس پہ کام کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو موبائلیں چوری ہوتی ہیں ان کو جا کے بازاروں میں کچھ جگہ ہے ان کو پنچ کیا جاتا ہے، وہ MI نمبر ہوتا ہے نا کوئی، جس سے ٹریس ہو جاتا ہے موبائل، وہ جا کے اسی دن میں جو ہے اس کو پنچ کر دیتے ہیں، پھر MI نمبر میں بھی آپ اس کو ٹریک نہیں کر سکتے، وہ ٹریکر میں آپ کا نہیں آئے گا۔ اسی طرح موٹر سائیکلیں جو چوری ہوتی ہیں، گاڑیاں جو چوری ہوتی ہیں، وہ جا کے دور دراز کے دیہی علاقوں میں بک رہے ہوتے ہیں، اونے پونے داموں بک رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں کی جمع پونجی جو ہے وہ ایسے ایک جھٹکے میں ڈاکو چھین کے لے جاتے ہیں۔ ابھی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، سریاب روڈ میں موٹر سائیکل چھینتے ہوئے ایک لوگوں نے پکڑا ایک چور کو، اس کا برا حال کر دیا۔ پھر تو یہی ہوگا کہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ آپ کراچی، اس سے پہلے کراچی میں ہی ہم نے ہوتا ہوا دیکھا تھا کہ لوگ چینا جپٹی میں چور کو پکڑ لیا، جان سے مار دیا، لہو لہان کر دیا۔ ابھی یہ سلسلہ ابھی کوئٹہ میں شروع ہو رہا ہے۔ وہ جو رٹ ہے نا، ایک اسٹیٹ کی جو رٹ ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مطلب ایک چور دڑلے سے آ جاتا ہے بازار میں، جناح روڈ جیسے جو 8 گاڑیوں کی میں بات کر رہا ہوں نا، جناح روڈ کے ایریا، جناح روڈ سے چوری ہوئی ہے۔ وہ یہ بندہ مجھے بتا رہا تھا، اس نے کہا کہ میں نے ریگو گاڑی خریدی، یہ ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے، کہتے میں نے شو روم سے گاڑی نکالی، میں گیا جناح روڈ پہ، میں نے گاڑی کھڑی کی، میں گیا وہ درزی کی دکان تھی اس کے اندر گیا، کوئی 10-15 منٹ کے بعد میں واپس آیا، میری گاڑی نہیں ہے۔ آپ ابھی اندازہ لگائیں ایک ریگو گاڑی کی قیمت تقریباً 1.25 کروڑ 1 کروڑ 20 لاکھ کی تو ہے نا۔ اس بندے نے کس محنت سے وہ پیسے جمع کیے ہوں۔
چلے گئے. اچھا پھر پولیس والے جو ہے وہ یہ موبائل موٹر سائیکلوں کے رپورٹیں درج FIR درج نہیں کرتے, بہت کم کیے جاتے ہیں, کیونکہ جب آپ FIR درج کراتے ہیں تو پھر اس کے لیے پھر تو آپ جواب دیں, آپ کو عدالت بھی جانا پڑے گا, آپ کو ڈھونڈنا بھی پڑے گا, آپ کو محنت کرنی پڑے گی. پولیس والے لوگوں کو ٹڑکھاتے ہیں. اچھا موبائل چوری کا کوئی FIR, پولیس والے بولتے یار FIR موبائل کا یار FIR کٹوا رہے ہیں, چلے جی آپ نے رپورٹ بتا دی, بس ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے. مطلب موبائل چوری کوئی جرم نہیں ہے, اس کا کوئی FIR نہیں ہونا ہے. موٹر سائیکل چوری کوئی جرم نہیں ہے, اس کا FIR نہیں کاٹے جاتے. ذرا کہ جن کے موٹر سائیکل جو مڈل کلاس عام ہمارے جیسے کلاس کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ جاتے ہیں موٹر سائیکل وہی لوگ چلاتے ہیں, ان کے پولیس ان کا FIR نہیں کاٹتا, وہ بیچارے کیا کریں, پولیس سے تو لڑ نہیں سکتے, نہ ان کی ایسی کوئی اپروچ ہے کہ وہ جا کے کہیں پہ کوئی شکایت کرے, نہ کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ جی اگر کسی کی FIR درج نہیں ہوتی وہ جا کے وہاں پہ کوئی شکایت درج کر لے کہ جی میں موٹر سائیکل ہے, موبائل چوری ہو چکی ہے تو اس کا FIR نہیں درج ہو رہا ہے. یا تو بڑے بڑے کرائم ہوتے ہیں اس کی FIR درج نہیں ہوتی, ایک موٹر سائیکل اور موبائل کے FIR کیسے درج ہو سکتی ہے. مطلب بڑا پریشان کن وہ صورتحال ہے. اور میں خود یقین کریں دوستوں کو میں کہتا ہوں نا, جو رات گئے تک ادھر ادھر جاتے ہیں, ہوٹلنگ کرتے ہیں, چائے پیتے ہیں, جو قریبی دوست ہیں میں ان کو کہتا ہوں یار رات 7-8 بجے سے پہلے جہاں آپ نے جانا ہے, گھروں کو جانا ہے, جہاں جانا ہے باہر نہ نکلیں, کم سے کم موٹر سائیکلوں کے ساتھ باہر نہ جائیں, نہ نکلا کریں. موبائل جیب میں رکھیں, مطلب اگر رستے میں آپ چلتے ہوئے آپ کو کوئی فون بھی آ جائے آپ فون نہیں اٹینڈ کریں. یہی عام لوگ تو یہی کر سکتے ہیں نا, چوروں سے لڑ تو نہیں سکتے نا, تو پسٹل لے کے وہ نہیں گھوم سکتے. یہ بہرحال یہ صورتحال بڑا پریشان کن ہے. اچھا جی دوسرے سیگمنٹ پہ آتے ہیں. بہت سے دوست پرسنلی میسیج کر رہے ہیں کہ جی آپ ابھی نگران سیٹ اپ پہ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں, نگران سیٹ اپ کا ایک قسط ہو گیا اور دوسرا کب آنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو نئے لوگ آئے ہیں 3-4 کے خلاف تو کیسز ہو گئے, اور جن کے خلاف کیسز نہیں ہوئی ہیں وہ اپنے دفتروں کو نہیں آتے. اگر آ بھی جاتے ہیں, جیسے میں نے ابھی بات کی کہ وزیر داخلہ صاحب کدھر ہیں, ہم سے ریلیٹڈ جو وزیر ہیں انفارمیشن کا وہ کدھر ہے, تو پھر اگر لانا ہے بھی تو یہی حال ہونا ہے, تو پھر لانے کی ضرورت کیا ہے. بہرحال ظاہر ہے کہ دوسرا قسط آنا ہے, ہمارے کہنے پہ نہ وہ رکے گا نہ وہ آ جائے گا. جو فیصلہ ساز ہیں انہوں نے جو فیصلہ کیا اسی طرح ہوگا. لیکن میں نے جب اطلاع لینے کی کوشش کی, اس کے 2-3 وجوہات ہیں, اور اس کا ٹائم فریم تو میں نہیں بتا سکتا آپ کو. کہیں سے کہا جا رہا ہے کہ جی 2-3 دن یہی کہہ رہے ہیں, اور شاید اسی 2-3 دن میں آپ کا نگران سیٹ اپ آ جائے. ایک تو یہ ہے کہ جی آپ کا جمال رحسانی صاحب ہیں, وہ میرے خیال میں کہیں بزی ہے اسلام آباد وغیرہ میں. پہلے جو قسط تھا اس میں ان کا نام تھا ایز اے وزیر نگران, انہوں نے حلف لینا تھا. وہ جو لسٹ آئی تھی ہمارے پاس حلف لینے والوں کی, اس میں جمال رحسانی صاحب کا نام تھا. تو وہ جب حلف برداری ہوئی تو وہاں پہ موجود نہیں تھے. بعد میں کہا گیا کہ جی وہ بزی ہیں, شاید اسلام آباد میں ہوں گے شاید, تو اس وجہ سے وہ نہیں, ان کا حلف برداری نہیں ہو سکی. ابھی شاید ایک تو وجہ ہے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے, کیونکہ ان کا تو شور شاٹ نام ہے نا, سمجھ گئے. تو اس کے بعد باقی انہیں ایڈ ہونا ہے. وہ باقی اس لیے مختلف نام چل رہے ہیں. ہر واٹس ایپ گروپ میں آپ دیکھیں نا, مختلف واٹس ایپ گروپ میں مختلف نام چل رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے. مجھے ایک دوست نے پوچھا کہ یہ کنفیوژن کیوں ہے. میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ 50-50 52 لسٹ نام جو ہے سفارشی ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں. اب ادھر ہے کہ جو لسٹ بنی ہوئی ہے ناموں کی, ان میں سے تو ضروری نہیں ہے کہ وزیر بنے, لیکن لسٹ میں تو نام ہے نا ان کا, لسٹ میں تو گن سکتے ہیں نا ہم ان کو, اسی لیے مختلف نام پیش آ رہے ہیں. تو دوسری طرف جو ہے جمعیت کا, میرے خیال میں جمعیت نے کوئی 10 نام دیے ہیں. جمعیت کو میری اطلاع یہ ہے کہ شاید 3 یا 4 وزارتیں دی جا رہی ہیں. تو جمعیت کی جو کوشش ہے اس کا خیال یہ ہے کہ انہیں 7 سے 8 مشیر اور وزارتیں دی جائیں. یہ ایک اندر جو ہے صوبائی حکومت کا اور جمعیت کے درمیان جو ہے ایک مطلب اب سخت جنگ چل رہی ہے. ابھی ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ جمعیت نے, کیونکہ جمعیت والے کہتے ہیں
کہ جی ہم کوئی نام بھیج دیتے ہیں، وہ دوبارہ ہمیں واپس بھیجا جاتا ہے کہ جی اس کا جو جمعیت سے براہ راست تعلق ہے، یہ سیاسی بندہ ہے تو اس کا ہم نہیں کر سکتے، کوئی دوسرا نام دیں، کوئی ڈاکٹر دیں، کوئی وکیل دیں، کوئی صحافی دیں، کوئی سوشل ورکر دیں، کوئی تاجر دیں۔ اس طرح کے نام وہ جمعیت والوں سے مانگ رہے ہیں، اور جمعیت والے کہتے ہیں کہ جی جب ہم اپنی پارٹی کا نہیں دے سکتے تو کسی اور کا کیوں دیں۔ تو یہ ایک صورتحال بھی چل رہی ہے، اور میرے خیال میں جمعیت نے 10 ناموں میں سے 3-4 نام جو ان کو ریٹرن ہوئے تھے وہ دوبارہ انہوں نے ریٹرن کروا دیے، وہ نام نہیں، ان کے علاوہ الٹرنیٹ نام پھر انہوں نے دے دیے۔ ایک یہ صورتحال بھی ہے نگراں سیٹ اپ نہ بننے کی۔ تو شاید ممکن ہے، میں کنفرم نہیں بتا سکتا آپ کو، شیورٹی نہیں دے سکتا، کہ اگلے 48-72 گھنٹوں میں شاید کہ دوسرے کس کی جو ہے جو نگران حکومت کی ہے وہ حلف اٹھا لے۔ اور پھر ایک اور معاملہ یہ بھی ہے جمعیت کا، میں پہلے بھول گیا تھا، یہ جو وزارتیں ہیں نا، محکمے ہیں، اس میں جمعیت یہ سمجھتی ہے کہ جی اہم جو وزارتیں ہیں وہ پہلے سے فل ہو گئے، ہمیں آپ کیا دیں گے۔ تو یہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے، تو لیکن جیسے بھی ہو معاملہ، لیکن ظاہر ہے کہ نگران میں سب نے اپنا وہ کرنا ہے۔ اور اڑتی اڑتی خبر یہ بھی آئی ہے کہ شاید بی ایم پی کا بھی ایک لے لیا جائے، اور اے این پی سے بھی ایک بندہ لے لیا جائے۔ تو یہ ہے، اب 2-3 دن تک آپ انتظار کر لیں، اب ہو جائے گا تو سب کے سامنے آئے گی، نہیں ہوگا تو پھر مزید 2-3 دن انتظار کرنا پڑے گا، ایسا ہی ہے نا۔ اور ویسے بھی آئے نہ آئے ہمیں کیا فرق پڑنا ہے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔